मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। दो चार दिन पुरानी बात है, एक खबर पढ़ी, एक मशहूर टीवी चैनल पे एक खबर चली कि प्रोफेसर साहब हैं, कोई बाहर से आए हैं, उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी में खिताब किया हमारी कौम से, यानी कौम के नौजवानों से। खिताब के दौरान ये समझाया कि हमें मज़हब की जो तालीमात हैं और मजहबी रसूमात उनके खौल से निकलना पड़ेगा, इसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। बात आ रही है समझ में? यूनिवर्सिटियों में मोहतरम का खिताब हुआ है, अंग्रेज हैं, प्रोफेसर हैं और बहुत बूढ़े आदमी हैं, जाहिर है कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तभी बूढ़े हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए बूढ़े हैं इसकी अलामत है कि बहुत ज़्यादा उम्र ज़्यादा होती है तो तजर्बा, नॉलेज, सब चीज़ें बढ़ जाती हैं ना। तो यूनिवर्सिटी के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनसे खिताब के दौरान मोहतरम ने इरशाद फरमाया कि ये जो मज़हब है ये रुकावट बनता है बहुत सारी चीज़ों में, उस खौल से बाहर आना पड़ेगा हमें ताकि हम दुनिया के शाना बशाना चल सके। हमें बहुत आगे जाना है। ये तो मैं अपने अल्फाज में उनके मजमून को बयान कर रहा हूं, यानी सोच यही दी जा रही है। तो मैंने उसकी वजह से इस आयत का इंतखाब किया, ऐ लोगों उस अल्लाह की गुलामी इख्तियार करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। अच्छा, मोहतरम की तकरीर सुनी और इसी दौरान किसी ने आइंस्टाइन का मुझे एक पूरा मजमून भेज दिया, पूरी एक तहरीर भेज दी। अब मुझे नहीं पता वो आइंस्टाइन के अपने अल्फाज हैं या नहीं है, इस तहकीक का फ़ायदा भी नहीं है कि अगर वो हैं तो भी गलत हैं, नहीं है तो खामखा में जिसने आइंस्टाइन के खाते में ऐसी चीज़ डाली वो क़यामत के दिन आइंस्टाइन उससे खुद ही पूछ लेगा। आइंस्टाइन हमारे ना मामू लगते हैं ना खालू लगते हैं कि हम उनकी तरफ से बिला वजह दिफा करें। लेकिन आइंस्टाइन की जो तहरीर मेरे सामने से गुजरी जिसमें निस्बत थी आइंस्टाइन की तरफ, उसमें भी मजहब की मुखालफत, हो सकता है फेक हो, झूठ हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे किसी भी किताब का हवाले से कुछ भी नकल कर दो, प्रोपेगेंडा तो बहुत है, आपको पता है। कल मौलाना तारिक जमील साहब का कोई क्लिप सुन रहा था, उसमें फरमाया कि लोग कह रहे हैं 200 करोड़ की शादी में 200 करोड़ खर्चा हुआ, तो उसकी तरदीद कर रहे थे भाई 200 ऐसे ही फेक खबर है। ये 10 लाख निकाह पढ़ाने वाले को दिए, ये भी गलत है, और अगर दिए तो मैं कहता हूं 20 लाख देने चाहिए थे यार। तो खैर मीडिया के प्रोपेगेंडे आपको पता है कि मशहूर हैं, और अभी एक प्रोपेगेंडा बहुत मैंने पेशगोई की थी 2 हफ्ते पहले कि कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है, तो उसमें हमारे यहाँ जो अब रिसर्च चलेगी ना मुख्तलिफ लोगों की, वो ये है कि इसमें पता नहीं नस्लें तबाह होने के जरसूमें शामिल हैं, बच्चे नहीं पैदा होंगे और अगली नस्ल में जाके ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, टोपी ड्रामा फुल। और पढ़े लिखे लोग भी इस किस्म की फजूल किस बातें कर रहे होते हैं कि इससे हमारा सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इंजेक्शन लगते ही आपके अंदर कितने गुर्दे, कितने फेफड़े, ये सारे पता चल जाएगा। किसको? अंदर का डाटा तो यही है। दिल के जो ख्यालात हैं वो तो अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता भाई, वो तो एजेंसी वाले भी नहीं जानते, वो खुफिया एजेंसियों को नहीं पता होता इसके दिल में क्या है। अमेरिका को पता चल जाएगा इंजेक्शन ब्लड में जाते ही, खुफिया डाटा सारा। देखो खुफिया डाटा क्या है आपके अंदर, जो चीजें खुफिया हैं वो तो दिल, गुर्दे, फेफड़े नजर नहीं आ रहे, ये तो वैसे ही उनको पता है कि कितने होते हैं एक आदमी में।
لیکن یہ کہ ہمارے بڑے بڑے پروفیسر لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر ان چیزوں سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا مذہبی طبقہ ہوتا ہے, مذہبی طبقہ, کیونکہ وہ بیچارہ سائنس سے بالکل نابلد ہے, وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے. اس نے قرآن میں یہودیوں کی خصلتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ ایسے چالاک ہوتے ہیں یہودی, اور ہوتے بھی ہیں. تو اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہودی ڈیڑھ ہوشیار ہے, چالاک ہے. اب یہ نہیں پتا کہ دنیا میں ہر چالاکی کا ذمہ دار یہودی نہیں ہے, یا دنیا میں یہ نہیں کہ ایک آدمی کوئی چالاک ثابت ہو جائے تو اب ہر چیز اس کے کھاتے میں ڈال دو. اتنا تھوڑی اللہ نے یہودیوں کو دنیا کا باپ بنایا ہے کہ وہ ساری دنیا کے کولوں پہ ایک انجیکشن ٹھوک ٹھوک کے سارا ڈیٹا کر لیں. تو اسرائیل کب سے کوشش کر رہا ہے بننے کی, ابھی تک پورا بنا نہیں ہے, اور کیا کچھ اس نے ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا لیا. تو یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک کی تحقیقات ہیں میرے بھائی, ان کو دیوار پہ مار دیا کرو. اب تحقیق کرے کہاں سے؟ محلے کے ڈاکٹر سے پوچھ لیا کرو جا کے. جو محلے کا ڈاکٹر ہے نا, ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹ آئی ہے, وہ کہے گا اس کو پھاڑ کے پھینک دو, بکری کو کھلا دو. جیسے ہم عدالتی خلا کو کہتے ہیں نا کہ یہ عدالت نے جو خلا کی ڈگری دی ہے اس کو بکری کو کھلا دو, اس سے بیوی آپ کے نکاح سے خارج نہیں ہوئی. عدالت کو تھوڑی رائٹ ہے کہ لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں دیتی پھرے. ابھی خاتون آئی تھی خلا کی ڈگری لے کے, میں نے کہا بکری کو کھلا دو اس کو, اس کو کچھ بھی نہیں ہے, یہ میاں تمہارا, یہ یہی میاں ہے, یہ جب تک نہیں چھوڑے گا نہیں چھوٹو گی. عدالتیں کہہ سکتی ہیں ہماری توہین کر رہے ہیں, آپ اسلام کی توہین کر رہے ہو, آپ مسلمانوں کے فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہو, آپ ہمارا سارا نظام تباہ کر رہے ہو. ہم چپ بیٹھے رہے آرام سے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب جو عورت منہ اٹھا کے جاتی ہے عدالت خلا کے پیپر پکڑا دیتی ہے. جج کو خود ڈر نہیں لگتا؟ تیری بیوی اگر کسی جج کے پاس جا کے خلا لے کے بھاگ جائے, کیا کرے گا تو بیٹھ کر؟ ممکن ہے کوئی جج صاحب کہ میں تو صبر کروں گا, تو آپ میں غیرت ختم ہو گئی ہے تو آپ صبر کرو گے. غیرت ہوتی تو آپ صبر نہ کرتے. تو یہ جو خلے کی ڈگریاں جاری ہو رہی ہیں نا عدالتوں سے, بکریاں رکھ لیں گھر میں, اچھے پیپر ہیں, کاغذ ویسے ہی مہنگا ہو گیا بہت, تو کھلا دیا کریں ان کو. 100 میں کوئی ایک آدھ کیس ہوتا ہے جس میں ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ خلا صحیح ہے, لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ اس پر کوئی مضبوط بنیادوں پہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی. اچھا خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروفیسر صاحب کا بیان آیا پہلے سامنے. اس بیان میں محترم نے یونیورسٹیوں میں خطاب کے دوران ارشاد فرمایا کہ ہمیں مذہبی رسومات کی جو قید ہے اس سے آگے بڑھنا پڑے گا, نکلنا پڑے گا اس خول سے, ورنہ ہم سائنس میں ترقی نہیں کر سکتے. اور اسی دوران واٹس ایپ پہ کسی نے آئنسٹائن کے ملفوظات بھیجے. وہ ملفوظات کیا تھے میں پھر بتا دوں, پتہ نہیں آئنسٹائن نے وہ ارشاد فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا, لیکن اگر فرمایا ہے تو بہت غلط کیا. اس فرمودات کا حاصل یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا جو خدا ہے اس نے اس کائنات کو نیچر کے اصول, کچھ اصول ہیں, ان اصولوں میں جکڑ دیا ہے, اور پھر انہی اصولوں کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. اور اس خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, اس خدا کو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. وہ خدا ان تمام گویا کہ اس قسم کی سوچ سے وہ بالا تر ہے, اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس مخلوق کو پابند بنائے کہ یوں کرو, یوں نہیں کرو, ایسے کرو, یہ نماز پڑھو, روزے رکھو. یعنی وہ آئنسٹائن کے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں نا, داڑھی رکھو, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو, عورتیں پردہ کریں اور یہ سب چیزیں, وہ خدا ان چیزوں سے کیا ہے؟ بولو بھائی, بالاتر ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی کہ جو یوں نہیں کرے گا تو جہنم میں ڈالوں گا, یوں نہیں کرے گا تو جنت میں ڈالوں گا. اس کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. یہ وہ سوچ ہے جو ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھنے والا طالب علم, بولو بھائی, لے رہا ہے. ہمارے اپنے بعض ریلیٹیو جو یونیورسٹیوں میں گئے بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے, کھلے عام خدا کا انکار کر رہے ہیں. جتنا پڑھا لکھا ہوگا دین سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے. اسے تکبر کہتے ہیں, تکبر.
اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبر. عربی میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، انفن فی الماء وسطن فی السماء، ناک پانی میں اور کولے آسمان میں. انسان جب اپنی اوقات بھولتا ہے نا تو 2-4 ABCD کے لفظ پڑھنے کے بعد، جس میں ظرف چھوٹا ہوتا ہے نا، ظرف، علم حاصل کرنا بھی اہل ظرف کا کام ہے. اس کی مثال ایسے، جو غریب آدمی ہو، اچانک پیسہ آ جائے تو اگر ظرف بڑا ہے تو وہ اترائے گا نہیں، لیکن اگر ظرف، سینے کا جو ظرف ہے وہ چھوٹا ہے تو اچانک پیسہ پھر ہضم، بولو نا، نہیں ہوتا. شو بازی میں آ جائے گا، اترانے لگے گا، غریبوں کی توہین شروع کر دے گا. لوگ پھر کہتے ہیں اسے دیکھ کے کہ لگتا ہے کہ نیا نیا پیسہ آیا ہے. کہتے ہیں نا، لگتا ہے خاندانی مالدار نہیں ہے، نیا نیا پیسہ آیا ہے. تو یاد رکھو، جیسے کسی غریب کے پاس اچانک پیسہ آ جائے اور ظرف چھوٹا ہو اس کا تو وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، ایسے ہی کسی کم علم کے پاس اچانک نالج آ جائے اور ظرف چھوٹا ہو تو وہ بھی اپنی اوقات کو اسی طرح بھول جاتا ہے. تو آج بہت سے لوگ سائنسی ترقی کے نشے میں آ کے خدا کا انکار بھی کر رہے ہیں. کچھ خدا کو تو مان رہے ہیں لیکن مذہب کا انکار کر رہے ہیں. کچھ مذہب کو مان رہے ہیں، مولویوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ مولوی دیکھو نا، وہ ہمارے وزیر سائنس ہر تھوڑے دن بعد، کیونکہ سائنس کے وزیر ہیں نا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، لہذا ان کے فرائض میں یہ چیز داخل ہے کہ ہر 4 دن کے بعد علماء کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان جاری کر دیں. وہ سمجھتے ہیں جب تک بہترین سائنسدان میں کہلا نہیں سکوں گا، جب تک کہ میں علماء اور مذہب کی مخالفت بولو نہیں کروں گا. بعض حضرات یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اگر مذہب ہمارے لیے اتنا ضروری ہوتا تو گورے کے پاس تو مذہب نہیں ہے، اس نے اتنی ترقی کیوں کر لی؟ بھائی اگر اسلام ضروری ہوتا تو گورا اسلام کے بغیر اتنی ترقی کیوں کرتا؟ وہ تو اسلام کے بغیر ہی کہاں تک پہنچ گئے. ان تمام باتوں کا جواب قرآن کی اس آیت میں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. خدا کی عبادت اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس سے ترقی میں اضافہ ہوگا یا نہ کرنے سے ترقی نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی بھول ہے آپ کی. خدا کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے احسانات ہیں. جو عبادت نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ احسان فراموش ہے. آپ کا بوڑھا باپ گھر میں موجود ہے، آپ کی دکان کہتی ہے 24 گھنٹے دکان پہ بیٹھو، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہارے بوڑھے باپ کے احسانات ہیں، تھوڑا اس کو ٹائم دو، تجارت کا نقصان کر دو، کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ یہ دلائل دیں کہ یار اگر میں باپ کو چھوڑ کے شاپ پہ بیٹھوں گا تو معاشی ترقی کروں گا، یہ دلیل درست ہوگی؟ کہنے والا یہ کہے گا کہ معاشی ترقی ہو یا نہ ہو، ہم آپ کو باپ کی خدمت کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے بچپن میں آپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اب اسے ضرورت ہے اب آپ اس کی خدمت کریں. ہمارے ہاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں نا، ان کے دماغ میں سائنس ٹیکنالوجی ایک چیز مسلط ہو گئی ہے، بس یہی ہے سب کچھ. یہ خود بہت بڑی بھول ہے آپ کی، خود بہت بڑی بھول ہے. باپ کو تو ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آئنسٹائن نے ارشاد فرمایا نا کہ خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، وہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو انسانوں میں ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کا وہ کام نہ کریں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت کی چندہ ضرورت
نہیں ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین, تمام جہان والوں سے وہ کیا ہے؟ بے پرواہ ہے. لیکن اللہ کی ایک صفت ہے, اچھائی پہ وہ خوش ہوتا ہے, برائی پہ وہ ناراض ہوتا ہے. ان تکفروا, اگر تم ناشکری کرو گے تو وہ اس سے خوش نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر شکر ادا کرو گے تو وہ خوش ہوتا ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, وہ اپنے بندوں سے ناشکری پہ راضی نہیں ہوتا. کسی کی خدمت بسا اوقات اس لیے کی جاتی ہے, ہمیں پتہ ہے اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ خدمت سے کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. یہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ میرا بندہ یہ ناشکرا نہیں ہے, مجھے بھولا نہیں ہے. اللہ کے بارے میں ایسی بات دیکھو, کوئی کسی کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کرتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے نا, اللہ کے بارے میں آپ نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ عبادت کریں یا نہ کریں, تو یہ اللہ سے پوچھے بغیر کہنا ممکن ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تو عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا. اللہ سے پوچھے بغیر ایک سائنسدان سے پوچھ کے بتا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو. آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یا اللہ ہماری عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے طلبہ کا حال ہے. اندازہ لگاؤ کہ اس بارے میں رپورٹیں کس کی پیش کر رہے ہیں؟ سائنسدانوں کی, اگر بالفرض صحیح مان لی جائے. سائنسدان سے پوچھا جا رہا ہے کہ خدا اپنی عبادت پہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ یہ سائنسدان سے تھوڑی پوچھنے کی چیز ہے, یہ تو جو خدا ہے اس سے پوچھنے کی چیز ہے. تو عجیب بدحالی ہے, کھوپڑی, ایسا فتنوں کا دور ہے نا کہ کھوپڑی کے علاوہ ہر چیز استعمال ہو رہی ہے. تو یاد رکھو, یہ جو دماغ ہے نا, اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ اس کو صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا.